Assalamu alaikum readers as well as listeners. Hope so you all are doing well. So here is me your writer लारेब मलिक. उम्मीद है आप सब लोग भूल चुके होंगे. तो मैं आप लोगों को याद करवा दूँ, एक राइटर है जिसका नाम लारेब मलिक है, जो नॉवेल्स लिखती है और बीच बीच में से गायब भी हो जाती है. खैर, बहुत बिज़ी लाइफ थी, बहुत बिज़ी रूटीन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं गायब हो गई. इतनी बिज़ी रूटीन थी कि मुझे लैपटॉप ओपन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था. चैनल ही नहीं खोला मैंने माशाल्लाह से एक मंथ अगेन. बाय द वे मैंने डीएम्स पढ़े हैं तो बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि मैंने राइटिंग क्वाइट कर दी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, मैं गायब ज़रूर हो सकती हूँ पर अब नहीं होंगी इंशाल्लाह. लेकिन राइटिंग छोड़ सकती. भाई राइटिंग छोड़ दी, मेरा अपना क्या बनेगा? मेरा तो जुनून है, मेरा पैशन है ये सब कुछ लिखना, और राइटिंग नहीं छोड़ूंगी मैं. इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं. और नॉवेल स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी. चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 55, नावल फ़कीर इश्क, सीज़न 2 ऑफ रोग इश्क. लेट्स स्टार्ट. बाहर से आती ढोल की थाप और बैंड बाजों की आवाज़ सुनकर इशाल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा. लगता है लाला लोग पहुंच गए. तुम बैठो, मैं बस 2 मिनट में देख कर आई. अनाया, जो इशाल के साथ ही बैठी थी, वो थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलते ब्राइडल रूम से बाहर भागी. हासिम लोग पहुंच चुके थे. जहां बाकी सब काले रंग की शेरवानी में मलबूस शासिल पर पैसे लुटा रहे थे, वहीं हासिम नज़रों में प्यार और मोहब्बत सजाए अपनी डोल को तक रहा था. लाल रंग के कामदार सूट में राइमा की गोरी रंगत दमक रही थी. नीली मेकअप से सजी आंखें हासिम खान को हमेशा की मानित अपना असीर कर चुकी थीं. उसके सुर्ख रंग से रंगे लब हासिम चाह कर भी नज़रें नहीं हटा पा रहा था. अज़लान और अरियान को छोड़े वो राइमा की जानिब बढ़ा. राइमा का चूड़ियों से सजा नाजुक हाथ अपने भारी हाथ में लिए राइमा की सवालिया आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाढ़े वो राइमा को लिए आगे आ गया. हाजिम के राइमा को आगे लाने पर शासिल के दोस्त अहबाब और अरियान सब लोग ही साइड पर हुए. एक बार फिर पूरे हंगामे में लाइमलाइट हाजिम खान और राइमा हाजिम का कपल ले चुका था. देखते ही देखते उसने हाथ में मौजूद 5,000 के कई नोट राइमा के सर से वारे और एक झटके से ऊपर उछाल गया. हाजिम की इस हरकत पर भरे मजमे में हर तरफ ज़ोरों शोर से हूटिंग शुरू हुई. सबके यूं हूटिंग करने पर राइमा के सुर्ख व सफ़ेद गाल शर्मो हया से तमतमा उठे. न जाने क्यों उससे नज़रें उठाकर एक पल को भी हाजिम को देखना दुश्वार था. हाजिम की पुरतपिश निगाहें उसको सुर्ख करती चली जा रही थीं. अच्छा, ये आगे ना वो है, क्या कहते हैं, सॉन्ग या कवाली जो भी है, ये आप लोग ना खुद ही पढ़ लें. वैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की फेवरेट है मेरी कवाली, मुझे बहुत पसंद है. राइमा के करीब जाता वो हल्की आवाज़ में गुनगुनाया. हाजिम के यूं गुनगुनाने पर राइमा ने पलकों की झालर उठाए हाजिम को देखा, जो बड़ी पुरशौक निगाहें राइमा पर जमाए गा रहा था. उफ, ये शख्स इस कदर बेबाक क्यों था? बुरी तरह से ब्लश करते उसने फिर अपनी नज़रें झुकाई थीं. राइमा की इस अदा पर हाजिम दिलकशी से मुस्कुराता अगला बोल गाने लगा. आईने की नज़र लगना चाहे कहीं. तौबा तौबा मैं गाने लगी. खैर, मैंने अगर गाया तो आप लोग यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए आप लोग खुद ही पढ़ें. हाजिम ने कोट की अंदरूनी जेब से एक बार फिर कई नोट निकाले और राइमा के ऊपर से वार कर हवा में उछालता
پہلے کیا گیا اپنا عمل پھر دہرا گیا۔ دل تو کیا چیز ہے، جان سے جائیں گے، موت آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے، یہ ادا دیکھنے۔ اچھا میں آگے ہی چلی گئی، بس کیا کروں، جہاں پہ نصرت صاحب کی گائیکی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی رائٹر آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو جاتی ہے۔ خیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رائمہ کو مسکراتا دیکھ وہ دل پر ہاتھ رکھے گنگنایا۔ آواز اتنی تھی کہ بس رائمہ ہی اسے سن سکے، پر اس بار حازم کے گنگنانے پر رائمہ نے نیلی آنکھیں کھول کر حازم کو بری طرح گھورا۔ رائمہ کی اس ادا پر وہ دل و جان سے مسکرایا اور پھر گنگنانے لگا۔ حازم نے آخری شعر گاتے ایک بار پھر رائمہ کے سر سے پیسے وارے۔ رائمہ نفی میں سر ہلاتی ہنس دی۔ یہ شخص پاگل تھا، جسے نہ اپنی جان کی پرواہ تھی نہ ہی کسی اور چیز کی۔ رائمہ کی خاطر وہ تپتے کوئلوں پر بھی ننگے پیر چل سکتا تھا۔ جہاں شادی کے کچھ عرصہ بعد میاں بیوی میں پیار کم ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کی جانب توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں یہ سائیکو خان اکلوتا ہی پیس تھا۔ جس طرح وقت گزر رہا تھا، حازم کا پیار، اس کا دیوانہ پن رائمہ کے لیے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رائمہ کو ہنستے دیکھ حازم نے وہاں کھڑے ہر نفوس کی پرواہ کیے بغیر رائمہ کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا، پھر اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کیا۔ پل بھر کے لیے تو یوں سب کے سامنے حازم کی اس حرکت پر رائمہ گھبرا کر رہ گئی۔ ریلیکس خانم، اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں؟ یار میرے پاس پرمٹ موجود ہے، بلیو می کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ رائمہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات دیکھ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا بولا، ہاں البتہ میری اس بے باکی پر کچھ لوگ شرما کر ادھر ادھر نظریں ضرور گھمانا شروع ہو گئے ہیں۔ حازم اپنی سحر طاری کر دینے والی گرے آنکھوں سے بھرے مجمع کا جائزہ لیتا رائمہ کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی کرنے لگا۔ حازم کے اس تبصرے پر رائمہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے مضبوط بازو پر رسید کیا۔ حازم ایک جاندار قہقہا لگاتا اس کا ہاتھ تھامے سائیڈ پر ہوا۔ راستہ رکائی کی رسم کے بعد شاذل باقی سب کے ہمراہ ہال کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ ہال میں مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چار کزنز پلس جگری دوست ہر محفل کی جان اسٹیج پر اپنی ہی مستی میں مگن ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اسٹیج پر گلابی اور سفید رنگ کے پھولوں کی سجاوٹ بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ ہال کے انٹرنس سے لے کر اسٹیج پر جانے والی راہداری پر بھی دائیں اور بائیں جانب پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ وہاں موجود ہر چیز قابل دید تھی۔ وہ سب اسٹیج پر براجمان دوپہر شاذل کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر اس کے ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ جب یکدم ہال کی تمام لائٹس بند ہوئیں اور اسپاٹ لائٹ ہال کی انٹرنس اور اسٹیج کے درمیان بنائی گئی راہداری پر پڑی۔ تمام لائٹس کے بند ہوتے ہی دلہن کے آنے کا شور اٹھا۔ شاذل کی نیلی آنکھیں اسپاٹ لائٹ کی سمت اٹھیں۔ نیلی آنکھیں سامنے اٹھتے ہی ساکت ہوں۔ سینے میں موجود دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آج تو اس کی دل کی دھڑکنیں الگ ہی دھن پر دھڑک رہی تھیں۔ شاذل کو یوں ایک دم فریز ہوتے دیکھ باقی سب نے بھی نظریں گھما کر سامنے دیکھا۔ اشال، عنایا
اور رائما کے درمیان نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ شازل کے ساکت ہو جانے کی وجہ اب ان سب کو سمجھ آئی تھی۔ اس لمحے پر شازل کا یوں فریز ہو جانا فطری تھا۔ ان تینوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ پھیلی۔ شازل ہر چیز سے بے نیاز سامنے موجود اس نازک جان کو دیکھ رہا تھا، جو ڈیپ بلڈ ریڈ لہنگے میں زیورات کی آرائش کیے پور پور اس کے لیے سجی اے ایس پی شازل کو چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ ہال کے ڈی جے سسٹم میں مخصوص گانا شروع ہوا۔ گانے کی تیز آواز پورے ہال میں گونجنے لگی۔ نیکسٹ آپ لوگ خود ہی پڑھیں۔ اشال میک اپ سے سجی آنکھیں زمین پر گاڑے دھیمے دھیمے قدم لیتی اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اشال کی صحت کے حساب سے لہنگے کا فلیئر کچھ زیادہ ہی تھا، سو انایا اور رائما نے اس کا لہنگا پکڑ رکھا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ انایا اور رائما اس کے ساتھ تھیں، پر پھر بھی ہیل کے پہننے اور لہنگے کے بھاری ہونے کی وجہ سے اس کو چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ جوں جوں وہ قدم اٹھاتی اسٹیج کے قریب آ رہی تھی، شازل کی دھڑکنیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ اشال کے ہر قدم پر شازل کے دل کی دھڑکنیں پہلے سے زیادہ تیزی اختیار کر جاتی۔ اشال نے ابھی آدھی راہداری ہی عبور کی تھی جب شازل ایک ٹرانس کیفیت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی بے صبری دیکھ کر وہ تینوں ایک ساتھ گلا کھنکار کر رہ گئے، پر شازل کو کسی چیز کی ہوش ہی کہاں تھی۔ وہ تو محبوب سا کھڑا اپنی ٹیڈی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس روپ میں تو شازل کی وہ ٹیڈی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شازل ہی نہیں بلکہ وہاں بیٹھا ہر شخص اس چھوٹی سی حسینہ کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ اوئے بے صبر انسان، تھوڑی شرم، تھوڑا لحاظ کچھ تو کر لے۔ 500 سے اوپر بندہ بیٹھا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اپنی ہی بیوی کو تاڑی جا رہا ہے۔ بیٹا تھوڑا سا صبر کر لے، شال نے ادھر ہی آنا ہے، نہیں ہماری بیویاں تیری بیوی کو لے کر بھاگ دیں۔ شازل کو نیچے اسٹیج سے نیچے اترتے دیکھ حازم نے ہانک لگائی، پر شازل نے کچھ سنا ہی کب تھا۔ اسے تو بس یہ دکھائی دے رہا تھا بھاری بھرکم لہنگے کی وجہ سے اس کی ٹیڈی کو چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ شازل کو اشال کے قریب آتے دیکھ رائما اور انایا سائڈ پر ہو چکی تھیں۔ فوٹوگرافرز دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے۔ اشال کے قریب جاتے شازل نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہال میں گونجتا میوزک یکدم سوئچ ہوا۔ شازل کے ہاتھ آگے کرنے پر اشال سیکنڈ کی دیر کیے بنا اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ شازل کے مضبوط ہاتھ پر رکھ گئی، لیکن اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اپنی شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اشال کا ہاتھ تھامتے ساتھ ہی شازل کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بخوبی محسوس ہوئی۔ اشال کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کرتے اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اشال کے ہاتھ پر سخت کیے اس کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ نیلی آنکھوں والا وہ شہزادہ اپنی شہزادی کے قریب کھڑا وہاں موجود ہر شخص پر سحر طاری کر گیا تھا۔ ان دونوں کا ایج ڈفرنس تقریباً 8 سال کا تھا، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بالکل مکمل لگ رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل۔ گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، جسٹ میڈ فار ایچ ادرس۔
ان دونوں کا ایک ہونا تقدیر میں بہت پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا، ورنہ اس نازک سی لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پہلے وہ ریحان عرف شیر، پھر بہرام بیار، جس کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہ تھا، وہ اشال کو بھی تقریباً حاصل کر ہی چکا تھا۔ لیکن بے شک ہوتا وہی ہے جو لکھ دیا جاتا ہے، اشال کو شاذل کی ہو کر ہی رہنا تھا۔ پورا میرج ہال گانے کی تیز آواز سے گونج رہا تھا۔ شاذل اسے لیے ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا، پر لہنگے کا فلیئر اتنا زیادہ تھا کہ شال کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اب وہ خود چھپ کر لہنگا اٹھا نہیں سکتی تھی، اور انایا اور رائما تو پہلے ہی سائڈ پر ہو چکی تھیں۔ اشال کی پریشانی دیکھ کر شاذل وہاں موجود ہر شخص کی پرواہ کیے بغیر جھکا اور اشال کے نازک وجود کو اپنے کثرتی بازوؤں میں بھر گیا۔ ساری دنیا گئی بھاڑ میں، شاذل کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ اس کی بیوی تھی، ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور شاذل بس اتنا جانتا تھا اشال سے چلا ہرگز نہیں جا رہا۔ اس کے ڈیڈی کو اپنی شاہ کی ضرورت ہے، سو وہ بڑے سکون سے اس کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا، اور ویسے بھی اشال کا وزن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ شاذل کی حرکت پر ہال میں زوردار ہوٹنگ گونجی۔ اشال جو پہلے ہی بے حد نروس تھی، شاذل کے اس حرکت پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ اشال کے یوں اپنی طرف دیکھنے پر شاذل گہرا مسکرایا۔ اوپر سے پھولوں کی بے شمار پتیاں ان دونوں پر گرتی خوابناک منظر پیش کرنے لگیں۔ شاذل کو یوں گہری مسکراہٹ سے مسکراتا دیکھ اشال نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ اشال کی دھڑکنیں شاذل بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ شاذل ناک کی سیٹ میں چلتا اسٹیج کی جانب بڑھنے لگا۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی شاذل نے اشال کو کسی نازک گڑیا کی مانند بڑے ہی احتیاط سے پھولوں سے سجے صوفے پر بٹھایا۔ اشال کی نظریں اب بھی شرم و حیا کے بوجھ سے جھکی تھیں۔ اشال کو شاذل سے اس قسم کی توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ اس کو اٹھا ہی لے گا۔ اشال کو بٹھانے کے بعد وہ جھکا اور اشال کے لہنگے کا فلیئر پھیلانے لگا۔ تم لوگ مجھے جوڑو کا غلام کہتے ہو نا بیٹا، یہ منحوس جیسی حرکتیں کر رہا ہے نا، یہ میرے بھی سارے ریکارڈ توڑنے والا ہے۔ جوڑو کا غلام بننے میں اس کا نمبر ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کی لسٹ میں سب سے پہلے درج ہونے والا ہے۔ شاذل کو اشال کا لہنگا درست کرتے دیکھ حازم کسی نجومی کی مانند گویا ہوا تو اریان اور ازلان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ چاروں جو آج تک کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں نہ آئے تھے، چار نازک جانوں کے ہاتھ آ چکے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، ان چاروں کی جان اپنی بیویوں میں اٹکی تھی۔ ان کی بیویاں ان کے لیے اتنی عزیز تھیں کہ وہ ان کے کہنے پر کچھ بھی کر گزرتے۔ دودھ پلائی کی رسم انایا اور مسکان نے کی تھی۔ اریان کی نظریں انایا پر تھیں، جو بظاہر تو چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب سے ہنسی مذاق کر رہی تھی، پر اس کی آنکھیں اب تک سرخ تھیں۔ اریان تو اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا، پر انایا نے ایک بار بھی اس ظالم کی جانب دیکھنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ ابھی فوٹو شوٹ کے بعد اشال نے شاذل کے ہمراہ اسٹیج پر بیٹھتے اس نے سکون کا سانس بھرا تھا، ورنہ فوٹوگرافر کے بتائے گئے پوز
اس کا سانس حلق میں اٹکا دیتے تھے، پر اب ملنے والوں کی اسٹیج پر آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اشال کی تو کمر ہی اکڑ کر رہ گئی تھی۔ اب یہ قریبی عزیز کی فیملی کپل کو گفٹ دیتی، کپل کے ساتھ سیلفیز لیے اسٹیج سے نیچے اتری تھی، جب خاندان کی ہی ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت اسٹیج پر آتے تحائف دینے اور پکچرز کلک کرنے کے بعد ان کے قریب ہی بیٹھ چکی تھی۔ ویسے اشال بیٹا، معروف بتا رہی تھی تم پچھلے کافی عرصے سے کالج نہیں آ رہی۔ اس خاتون نے بات کو بڑے نارمل انداز میں کی تھی، لیکن اس کی کاٹدار نظریں اشال کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ خاتون جس نظر سے اشال کو تک رہی تھی، اشال کی نظریں، اشال کی آنکھیں کھارے پانی سے بھرنے لگیں۔ اور کالج میں بھی جو باتیں ہو رہی تھیں، کیا وہ سب سچ ہے؟ تم اتنے عرصے گھر پر نہیں تھی؟ اگر ایسا ہے تو اتنے مہینوں سے تم کہاں پر تھی؟ اشال کے ساتھ بیٹھی ایک ماڈرن سی خاتون کے یوں بولنے پر جہاں اشال کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی، وہیں اسٹیج پر موجود باقی بڑے بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی آنٹی، آپ نے جو سنا ہے بالکل سچ سنا ہے۔ شاذل کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ اشال کے گلے میں آنسوؤں کا گولا بری طرح اٹکنے لگا۔ دراصل میری بیوی نہ تو اپنے مائکے تھی اور نہ ہی اپنے سسرال میں تھی، وہ اپنے شوہر یعنی ASP شاذل کے ہمراہ اپنے شوہر کے گھر تھی۔ شاذل دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوتا اشال کا ہاتھ سختی سے تھام گیا۔ اشال کا چھوٹا سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں تلے چھپ گیا۔ آپ نے یہ سب تو سن لیا کہ اشال اپنے گھر نہیں تھی، لیکن آپ نے کہیں سے یہ نہیں سنا کہ میں اشال کو بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں تو بہت عرصے سے شادی کرنے پر زور دے رہا تھا، لیکن ایک تو اشال کی پڑھائی، دوسرا یہ کافی چھوٹی تھی۔ کچھ ماہ پہلے جب مجھے پتہ چلا کہ میرا ٹرانسفر اسلام آباد ہو رہا ہے تو میں نے ضد کر کے اشال سے نکاح کر لیا۔ میں اتنا عرصہ اشال سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اب آنٹی آپ خود بتائیں۔ یار آپ انکل سے 1 منٹ کے لیے دور رہ سکتی ہیں؟ ہاں، بلکہ آپ کی شادی کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اب تو انکل میں آپ کو کیڑے ہی نظر آتے ہوں گے۔ شاذل کی اس بات پر وہاں کھڑے ہر شخص نے اپنی مسکراہٹ پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ اور ویسے بھی آپ کی کون سا لو میرج ہوئی تھی؟ محبوب سے دور رہنے کی تکلیف آپ کہاں سمجھ سکتی ہیں؟ محبوب سے تو دور رہنے کا خیال ہی آپ کو سولی پر لٹکا دیتا ہے، بس کچھ یہی حال میرا تھا۔ میں اشال کے ساتھ بچپن سے ہوں، جب سے یہ چھوٹی سی ہوتی تھی، تو میں تو اس سے دور ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ 18 کی ہو چکی تھی۔ بس پھر میں نے موقع غنیمت جان کر اسلام آباد جانے کے بہانے لگے ہاتھوں نکاح کا لڈو کھا لیا، اور شادی کا لڈو تو ابھی آپ کے ہاتھوں کھانا باقی ہے۔ پلیز یہ سامنے چمچم کے ساتھ جو گلاب جامن پڑا ہوا ہے نا، وہ کھلائیے گا، مجھے اور اشال کو یہی پسند ہے۔ شاذل کی باتوں پر وہ عورت جو اشال کو ڈپریشن دینے آئی تھی، اب خود ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس نے اپنا ہاتھ گلاب جامن کی جانب بڑھایا اور چمچ میں گلاب جامن بھرتی اشال کو کھلانے کے بعد شاذل کو کھلانے لگی۔ نکاح تو ہمارا کئی ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب یہ رخصتی اور باقی کی رسومات تو آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہیں، جو حقیقت نہ جانتے ہوئے بھی نہ جانے کیا کیا اخذ کر لیتے ہیں۔ شاذل پھر گویا ہوا۔ ایکسکیوز می مس، اسمائل پلیز۔ کیمرہ مین کی ہانک
نے جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ اب کی بار اشال بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک سکی اور اپنا ہاتھ لبوں پر لے جاتی ہنستی۔ جہاں وہ خاتون دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر کر جا چکی تھی، وہیں قریب بیٹھی رائما کی ہنسی چھوٹی تھی۔ رائما کے ساتھ ساتھ اب وہاں بیٹھا ہر شخص ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ رائما کے یوں ہنسنے پر حازم نے فوراً اس سے نگاہیں ہٹائی تھیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے ممتا کا روپ اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی ہی نظر اپنی ڈول کو نہ لگ جائے، اور اب تک اس نے رائما کا صدقہ بھی نہ اتارا تھا۔ حازم کو آج خود سے ہی خوف آ رہا تھا، کہیں اس کی ڈول کو اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ کچھ دیر بعد عین مقررہ وقت پر اشال کی رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شازل کو سونپ دی گئی تھی۔ خاموش سرد آنکھیں وہ نیچے سڑک پر جمائی کھڑا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتی نیچے مین روڈ پر مسلسل گاڑیاں بھاگ رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس بھر کے نظریں آسمان پر جمائیں۔ رات کے اس پہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہر کسی کی زندگی رواں دواں تھی، لیکن گویا زیان ارحم کی زندگی رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ وہیں اسی ہاسپٹل کے کمرے میں جہاں اس نے ظاہرہ ملک کو پہلی بار دیکھا تھا، جہاں اس نے بھورے کپڑوں میں ظاہرہ کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا تھا، زندگی تو وہیں رک چکی تھی، جہاں وہ گرے کلر کی میکسی میں اس کے لیے سجی سنوری بیٹھی تھی۔ زیان کی سرد آنکھیں اب چاند پر جمی تھیں۔ بظاہر تو وہ چاند کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں ظاہرہ ملک کا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو سیل فون کی چنگھاڑتی ہوئی گھنٹی نے توڑا۔ وہ ایک دم چونک کر پیچھے مڑا، جیسے کسی خواب سے باہر آ گیا ہو۔ سائڈ ٹیبل کی جانب جاتے ہی اس نے فون اٹھایا۔ فون کی اسکرین پر موم لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کیا اور کال پک کر کے فون کان سے لگا گیا۔ السلام علیکم موم۔ زیان نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنی بکھرتی ذات پر ایک کھول چڑھائے بولا، وعلیکم السلام۔ کب سے فون ٹرائی کر رہی ہوں، پک کیوں نہیں کر رہے؟ مسز ارحم کے لہجے میں فکر واضح تھی۔ موم، میں روم میں نہیں تھا اور فون بھی سائلنٹ پر تھا، بس اسی لیے پتہ نہیں چلا۔ زیان فون کان سے لگائے ہی کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا تھا، لیکن مقابل بھی اس کی ماں تھی۔ آخر کیسے نہ جان پاتی کہ ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے؟ مسز ارحم نے سوال داغا۔ جی موم، میں پہنچ گیا تھا، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، زیان نے نرمی سے جواب دیا۔ زیان، تم بے شک جتنی بھی کوشش کر لو، لیکن اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتے، مسز ارحم بھی نرمی سے بولی۔ اسی لیے میں تمہیں اکیلے پاکستان نہیں چھوڑ کر آنا چاہتی تھی، اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی، تاکہ تم اپنے پاسٹ سے نکل سکو، جو ہو گیا اس کو بھول سکو۔ مسز ارحم کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ اس سے پہلے زیان کوئی جواب دیتا ڈور نوک ہوا۔ جی آ جائیں۔ زیان کے بولنے پر کریم بخش ڈور کی نوب گھماتا اندر داخل ہوا۔ صاحب، کھانا تیار ہے، آ جائیں۔ کریم بخش نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں۔ زیان کے سنجیدگی سے بولنے پر کریم بخش دروازہ بند کیے باہر بڑھ گیا۔ موم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور واقعی میں روم میں نہیں تھا، اس لیے بس کال پک نہیں کر سکا۔ بلا وجہ خود کو پریشان کر رہی ہیں آپ، اور پاکستان رہنا کون سا نئی بات ہے میرے لیے، پہلے بھی تو میں آپ سے دور پاکستان میں ہی رہتا آیا ہوں۔
اور ویسے بھی پاکستان رہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ میں ڈیڈ کے بزنس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں اپنے بزنس سے بہت پیار تھا، تو میں کیسے ان کا بزنس کسی غیر کے ہاتھوں میں دے کر آپ کے ساتھ چلا جاتا۔ ہوپ سو یو ول انڈرسٹینڈ۔ چلے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا۔ لیٹس سی کریم بخش نے کیا بنایا ہے، کیونکہ خوشبو واقعی بہت کمال کی آ رہی ہے۔ میری بھوک میں اب دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں اور پلیز میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زیان مسز ارحم کو تسلی دے کر فون کاٹتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو صبح کی تیاری کرنی تھی۔ اس کو صبح جلدی ہسپتال بھی جانا تھا۔ چونکہ اس کی ڈیوٹی صبح فرسٹ شفٹ میں تھی تو اس کو صبح جلدی نکلنا تھا۔ قرآن پاک کے زیر نگرانی اشال کی رخصتی ہو چکی تھی۔ یہ وقت ایک بیٹی اور اس کے والدین کے لیے بہت کٹھن ثابت ہوتا ہے، سو اشال کے لیے بھی یہ مرحلہ بہت مشکل تھا۔ جہاں اشال کے لیے یہ لمحہ مشکل تھا، وہیں سدرا اور ذیشان کو بھی اپنی اکلوتی بیٹی، اپنے گھر کی رونق، اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ لیکن سکون تو اس بات کا تھا کہ اشال محفوظ ہاتھوں میں، محفوظ پناہ میں جا رہی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اریان، حازم، اذلان اور شازل اس وقت بیک لون میں بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کو واپس گھر پر آئے تقریباً 2 گھنٹے ہونے کو تھے۔ یار ویسے یہ بات غلط ہے، تم لوگ مجھے بتاتے تو صحیح، یہ کیا بات ہوئی؟ تم دونوں نے اکیلے ہی واردات کر ڈالی؟ ہم لوگوں نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ تم لوگ کیسے اریان ملک کے بغیر اکیلے ہی اتنی بڑی کارروائی سر انجام دے سکتے ہو؟ اریان نے سگریٹ کا گہرا کش بھرتے اذلان اور حازم سے گلہ کیا۔ میرے یار، میرے جگر، تو اتنا ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیٹھا وکٹم اور یہ بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ چل پھر کوئی واردات ڈال دیتے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ حازم ویب کا دھواں فضا میں اڑاتے گویا ہوا۔ ہو گئی بکواس، یا ابھی کوئی اور بکواس باقی رہتی ہے؟ پچھلے 2 گھنٹے سے تم لوگوں نے پکڑ کے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ 2 گھنٹے سے تم تینوں کی فضول گوئی سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ او کمینوں، اپنے رومز میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کا تم لوگوں کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ مجھے تو جانے دو۔ شازل جو پہلے ہی سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا، اب تپ کر بولا۔ یہ کیسا ظلم تھا اس بیچارے کے ساتھ؟ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اپنی دلہن کے پاس جانے کے لیے بے قرار بیٹھا تھا، پر یہ کمینے تھے کہ اس کو کمرے میں جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اوپر سے صبح جو واقعہ اس کے ساتھ درپیش آیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی الگ ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ نہ منحوس اے ایس پی، ابھی کہاں؟ ابھی تو یہ بکواس شروع ہوئی ہے اور غالباً یہ بکواس صبح تک جاری رہنے والی ہے، تو خود کو اور اپنے کانوں کو سلامت رکھ اور یہاں سے، ہمارے پاس سے اٹھ کر جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اذلان آنکھوں میں ایک مخصوص چمک لے کر بولا۔ دماغ سٹک تو نہیں گیا؟ یا یہ شیشہ وغیرہ کے ساتھ بھنگ یا کوئی وائن بھی پی چکے ہو؟ 2 گھنٹے سے میری نازک سی دلہن اکیلی بیٹھی ہے اور تم لوگوں کو ذرا احساس نہیں؟ آخر تم لوگوں کی بھی تو وہ کچھ لگتی ہے، بہن لگتی ہے تم لوگوں کی، کچھ تو احساس کرو۔ بیچاری اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہوگی۔ شازل نے ان 3 کمینوں کو اپنا نہیں تو اشال کا احساس ہی دلانا چاہا، لیکن وہ شاید جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ ڈھیٹ پرو میکس تھے۔ اوہو، شازل کی آخری بات سن کر وہ تینوں کچھ اس انداز سے بولے کہ چند پل کو تو وہ بیچارہ شازل بھی گھبرا کر رہ گیا، گڑبڑا کر رہ گیا۔ آخر اب یہ تینوں اس کے ساتھ کرنے کیا والے ہیں؟ کیونکہ جس انداز سے ان تینوں نے اوہو کا نعرہ لگایا تھا،
شاذل ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا۔ او تو آخر بات یہ ہے، اے ایس پی صاحب کو اپنے ٹیڈی کی فکر ستا رہی ہے۔ حازم کے منہ بنا کر بولنے پر شاذل نے ہاتھ میں پکڑا جلتا سگریٹ، سلگتا سگریٹ، پوری قوت سے حازم کی جانب پھینک دے اس کا نشانہ لیا تھا، پر وہ اس سے بھی دگنی تیزی سے سائڈ پر ہوتا اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ تم سے زیادہ ہمیں ہماری بہن کا خیال ہے، وہ بچی نہیں ہے تبھی تو اس کا ہاتھ تیرے جیسے منحوس کے ہاتھ میں دے دیا، اور ویسے بھی رائمہ اپی اور عنایا اس کے پاس ہی ہوں گی تو بے فکر رہ۔ اریان نے بڑے سکون سے اس کا منوں کے حساب سے خون چلایا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگوں سے کوئی بات بھی کرنا فضول ہے، شاذل تب کر بولا۔ چل کوئی نہیں، اسی لیے ہم تجھ سے کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ہم بھاڑ میں کیوں جائیں، ہم ذرا اپنی بہن پلس چھوٹی بھابھی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا وہ کب سے اکیلی بیٹھی ہے۔ کم آن بوائز، لیٹس گو، اپنی بھابھی کے پاس چلتے ہیں، ہماری والیاں بھی وہیں پر ہیں۔ اذلان نے سگریٹ پھینک کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک نیا ہی سوشہ چھوڑا تھا۔ اذلان کے اس نئے سوشے پر جہاں شاذل ابھی اذلان کو آنکھوں ہی آنکھوں سے قتل کرنے میں مصروف تھا، وہیں اب اریان کی جانب سے بھی حتمی بیان جاری ہو چکا تھا۔ ہاں یار کیوں نہیں، چل جلدی اٹھ حازم، خبردار جب تم لوگوں نے کوئی بغیرتی لگائی میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ابھی صبح والی حرکت کا بدلہ پینڈنگ ہے۔ شاذل غصے سے دھاڑا تھا۔ شاذل تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ مجھے لگا تھا تم روم میں چلے گئے ہوگے، پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھی وہ تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ ہم لوگ تو اشال کو روم میں بٹھا کے اسی وقت آ چکے تھے، اور تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو۔ رائمہ کی غسیلی آواز سن کر جہاں شاذل گھبرا کر کھڑا ہوا تھا، وہیں حازم نے ہاتھ میں پکڑا ویپ یکدم زمین بوس کیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ حازم کی حرکت پر وہ تینوں نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ جھکائے دبی دبی ہنسنے لگے۔ میں ابھی نیچے آئی ہوں تو دیکھا جناب ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں۔ نہیں تم مجھے بتا ہی دو، رخصتی تمہاری مرضی سے ہی ہوئی ہے، تمہیں ہی جلدی پڑی ہوئی تھی نا، ورنہ ابھی تو اشال کی سٹڈیز باقی تھیں۔ ڈریس تمہارا ڈیڈ لے کر آئے تھے، اپنی بارات پر تم خود لیٹ تھے، اور اب یہاں بیٹھے یہ فضول حرکتیں کر رہے ہو۔ رائمہ کا اشارہ سامنے ٹیبل پر پڑے سگریٹ اور فلیورز کی جانب تھا۔ تمہیں اگر کمرے میں نہیں جانا، نہیں انٹرسٹ اس بچی میں، تو بتا دو میں اس کو اپنے ساتھ لے جا کر سلا لوں۔ ایٹ لیسٹ وہ تمہارے ویٹ میں جا کر خود کو تو نہ تھکائے۔ آلریڈی وہ تھک گئی ہے، اپنا ڈریس وغیرہ تو وہ چینج کر لے۔ رائمہ شاذل کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی، وہ اپنا سا منہ لیے اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے ان 3 دوست کے روپ میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ اب حازم، اذلان اور اریان شاذل کی کلاس پر ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں ان تینوں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، لیکن وہ رائمہ کے سامنے ہنسنے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتے تھے، ورنہ شاذل کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی بھی کلاس لگنے کے 101% امکانات تھے۔ جی آپی، وہ میں بس جانے ہی لگا تھا کہ آپ آ گئیں، بس جا رہا ہوں۔ شاذل منمنا کر رہ گیا۔ بہت جلدی نہیں خیال آ گیا، بلکہ شکر ہے خیال آ گیا کہ ایک نئی نویلی دلہن جناب کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ رائمہ تنزین گویا ہوئی۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ بھئی، رائمہ تنک کر بولی۔ اس کے بولنے پر شاذل نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ لاکھ شکر تھا کہ رائمہ نے آ کر اسے ان 3 کمینوں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ اور تم
دوستوں میں اتنے ہی مگن ہو کہ اپنی بیوی کی ذرا ہوش نہیں ہے؟ رائما نے ایک افسوس زدہ سی نظر اریان پر ڈالی۔ اریان ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سب سے ٹکر لے کر انایا سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ اس کی پرواہ نہ کرو۔ سارے فنکشن میں اس کی طبیعت اتنی خراب رہی ہے، اس سے کچھ کھایا تک نہیں گیا، صحیح سے فنکشن انجوائے نہیں کیا اس نے۔ پر تمہیں تو جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ گھر آنے کے بعد کسی بھی رسم میں انایا شامل نہیں تھی، پر تم خود میں اپنے دوستوں میں اتنے مگن تھے کہ نوٹس ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ وہ فوراً روم میں چلی گئی۔ اگر دوستوں سے ذرا سی فرصت مل جائے تو اس کو جا کر دیکھ لو، تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، کسی غیر کی بیوی نہیں ہے۔ رائما نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اس کے یوں بولنے پر اریان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ انایا کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ حازم مت فکر ہوا۔ انایا کدھر ہے؟ اریان خود کو لعنت ملامت کرتے رائما سے دریافت کرنے لگا۔ اس کی چوزی کی طبیعت خراب تھی اور غصے اور ناراضگی میں وہ اس قدر آگے جا چکا تھا کہ اپنی چوزی سے اتنا ہی غافل ہو گیا تھا کہ اس کی طبیعت خرابی کا بھی نہیں جان پایا تھا۔ اوپر ہانیہ پھپھو کے روم میں ہے۔ رائما کے بولنے پر اریان کچھ بھی کہے بنا اوپر والے پورشن کی جانب بڑھا۔ میں بھی چلتا ہوں، اب کافی دیر ہو گئی ہے، مسکان بھی بس میرا ہی ویٹ کر رہی ہوگی۔ اذلان شرافت سے بولتا خود ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب لون میں بس حازم اور رائما ہی موجود تھے۔ حازم کرسی کے قریب کھڑا تھا جبکہ رائما اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ واہ بیگم، مجھے اتنا مس کر رہی تھیں آپ کہ سب کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ محبت پاش نظروں سے رائما کو دیکھتا وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ رائما کے قریب جاتے حازم نے اس کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا۔ اب ذرا آپ بھی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنی سپلیمنٹس ٹائم پر لی ہیں کہ نہیں؟ کھانا کھایا ہے، دودھ پیا ہے، فروٹس لیے ہیں؟ رائما کو اپنے سینے سے لگاتے وہ ذرا سا چھپ کر اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے سوال کرنے لگا، جس کا جواب وہ پہلے ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ حازم کے بولنے پر رائما نے آنکھیں مینچی۔ گھر آنے کے بعد وہ رسموں میں اور مہمانوں میں مصروف ہو کر اپنی دوائیاں کھانا تک بھول چکی تھی۔ خانم، اب خود ہی بتائیں، آپ کو آپ کی اس لاپرواہی پر ڈانٹوں یا کیا سزا دوں؟ حازم سنجیدہ نظریں رائما پر جمائے سنجیدگی سے بولا۔ تم مجھ سے چھوٹے ہو، مجھے ڈانٹ نہیں سکتے۔ رائما چہرہ موڑے نیلی آنکھیں کھول کر حازم کو گھورتے ہوئے بولی۔ مطلب آپ نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا خیال ہرگز نہیں رکھنا۔ حازم میں گہرا سانس بھرتے گویا ہوا۔ ہمیشہ کی مانند نیلی آنکھیں حازم کو اپنی سحر میں جکڑ چکی تھیں، اور وہ جو پکا ارادہ کیے بیٹھا تھا رائما کی اس لاپرواہی پر اس کو ڈپٹے کا رائما کے دیکھنے پر ہی پگھل گیا تھا۔ حازم خان حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ، جس کی ایک نگاہ ہی اگلے انسان کو کپ کپانے پر مجبور کر دیتی تھی، وہ یہاں اپنی ڈول کی آنکھیں دکھانے پر موم ہو جاتا تھا۔ رائما کو غصے میں ڈانٹنا کیا، وہ تو اس کو غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں بالکل، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ رائما نے اپنے پیر اٹھاتے حازم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے مسکرا کر بولی۔ رائما کی اس حرکت پر تو حازم چند سیکنڈ ساکت ہوا، پھر اپنے مضبوط بازوؤں سے رائما کی کمر تھام گیا۔ اپنی بات مکمل کرتے رائما کچھ دور ہوئی۔ حازم اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر جھکا اور اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ یہ تو غلط بات ہے رائما جان۔ ایک تو پہلے لاپرواہی کر کے اپنی میڈیسنز ٹائم پر نہ لے کر آپ نے غلطی کی، دوسرا میرے اتنے قریب آ کر آپ
دور جانے کی غلطی کر چکی ہیں؟ حازم اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے بولا۔ سائیکو خان، کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا؟ حازم کو اندر کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ رائما چڑھ کر بولتی اس کی گردن میں بازو حائل کر گئی۔ ہاں تو دیکھ لیں، خدا نخواستہ میں نے کون سا کسی غیر کو گود میں اٹھا رکھا ہے؟ اپنی پیاری سی بیوی کو ہی اٹھایا ہوا ہے نا، اور ویسے بھی کوئی کچھ نہیں سوچے گا، بس یہ سوچے گا ہائے کتنا رومانٹک مومنٹ ہے۔ بلکہ وہ ہمارا مومنٹ تو خراب کرے گا نہیں تو خود ہی شرما کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اب یہ شام کا منظر یاد نہیں آپ کو؟ کیسے لوگ شرما رہے تھے، حالانکہ میں نے کوئی اتنی بھی بے باک حرکت نہیں کرتی تھی۔ شرارتی نظروں سے رائما کو دیکھتے وہ ایک آنکھ دبا گیا۔ رائما نے سر پٹا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ نہ کریں رائما جان، یوں بلش کریں گی تو اور مشکل میں پڑ جائیں گی۔ آگے ہی آپ کی لاپرواہی کی سزا آپ کی سانسیں بند کر کے دینی ہے، تاکہ آئندہ آپ ایسی کوئی غلطی دوبارہ نہ کر سکیں۔ پر اگر یوں ہی بلش کرتی رہیں تو معاملہ سانسیں بند کرنے سے آگے بڑھ جائے گا۔ حازم مسکراہٹ دبائے رائما کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے رائما نے ایک زوردار تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا۔ حازم کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اس کے قہقہا لگانے پر رائما مسکراہٹ دباتی سختی سے اس کی گردن میں بازو حائل کیے اس کے سینے میں گھسی۔ کمرے کے سامنے پہنچتے اریان نے ڈور نوب گھمائی اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی انایا پر گئی۔ انایا کی دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں اور اس کے چاکلیٹی براؤن بالوں نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ابھی تک فینسی سوٹ میں ہی ملبوس تھی۔ جیولری اس سے تھوڑے فاصلے پر بیڈ پر ہی بکھری پڑی تھی۔ اریان حواس باختہ سا تیزی سے انایا کی جانب بڑھا۔ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے وہ انایا پر جھکتا اس کے چہرے پر بکھرے بال سائڈ پر کر گیا۔ انایا کا پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کاٹن کینڈی؟ انایا کی ہیزر رنگ آنکھیں بند دیکھ اریان نے پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپایا، پر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اریان نے سائڈ ٹیبل پر رکھے گئے جگ سے تھوڑا سا پانی لیے، پانی کے چھینٹے انایا پر پھینکتے اس کو ہوش میں لانا چاہا، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود گئی۔ انایا کا سارا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ اریان اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے تیزی سے سہلانے لگا۔ انایا، میری جان یار کیا ہو گیا ہے؟ اریان نے ایک بار اس کا گال تھپ تھپایا، لیکن اریان کا ہر عمل بے سود جا رہا تھا۔ انایا کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا اور جسم برف کی مانند سرد ہی پڑتا چلا جا رہا تھا۔ اریان نے بے تحاشا گھبراتے اس کی کلائی تھامی اور اس کی ہارٹ بیٹس مدھم دیکھ اریان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے انایا کو اپنی بازوؤں میں بھرا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اریان، بیٹا یہ کیا ہوا ہے انایا کو؟ ریتا جو اپنے روم سے باہر نکلی تھی انایا کو اریان کی باہوں میں دیکھ تیزی سے اس کے قریب جاتے بولی، پتہ نہیں ممانی جان، میں ہسپتال ہی لے کر جا رہا ہوں۔ اریان کی آواز سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، کسی اور کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ ریتا بھی اریان کے پیچھے ہی بڑھی۔ اریان گراج میں جاتا گاڑی انلوک کیے بیک ڈور کھول گیا۔ انایا کو بیک سیٹ پر لٹانے کے بعد وہ ریتا کی جانب پلٹا۔ نہیں ممانی جان، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز کسی کو بتائیے گا مت، پہلے ہی سب تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہو جائیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں کال کر لوں گا، آپ بس دعا کیجیے گا۔ تیزی سے بولتے وہ فرنٹ ڈور کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اریان کی گاڑی سٹارٹ کرنے پر واچ مین جلدی سے آگے بڑھتا مین گیٹ کھول گیا۔ اریان کی گاڑی پوری سپیڈ سے گھر سے باہر نکلی۔ پریشانی
پریشانی سے ریدا نے دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا۔ وہ تو کمرے سے باہر مہمانوں کو دیکھنے آئی تھی کہ سب لوگ سو چکے ہیں، اور اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ پر اب وہ انایا کی حالت دیکھ پریشان ہو چکی تھی۔ انایا کی صحت یابی کی دعا کرتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ساتھ ہی اریان انایا کو لیے سیدھا ایمرجنسی میں گیا تھا۔ اب وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے انایا کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں اختیار کیا تھا؟ اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اس نے انایا کے سلام کا جواب تک نہ دیا تھا۔ اس کی حرکت نے انایا کو کس قدر ڈسہارٹ کیا ہوگا۔ اب اسے رہ کر اپنے اختیار کیے گئے رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیوں اریان ملک؟ اتنا سخت رویہ کیوں اختیار کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ تمہاری کوٹن کینڈی، تمہاری چھوسی کتنی نازک ہے۔ شروع سے ہی وہ تو تمہاری ذرا سی اونچی آواز سے بھی سہمتی آئی ہے۔ اس کو اپنے پیار کی، اپنی پناہوں کی عادت ڈال کر اس کو خود سے دور کر دیا، اس کے ساتھ سونا تک چھوڑ دیا۔ سب جانتے ہوئے بھی تم نے اس سے اتنا غلط رویہ اختیار کیا۔ اریان خود سے سوال کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کو اندر موجود 5 منٹ اور گزرے تو وہ بے اختیار اپنا سر تھام گیا۔ کالی آنکھیں نم ہونے لگی، دل آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا۔ اے اللہ، میں نے اپنی کاٹن کینڈی کو بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ ایک بار پہلے بھی میں اس سے جدائی کا درد سہ چکا ہوں۔ اس کو کسی اور کی دسترس میں جاتے دیکھ پل پر تڑپا ہوں۔ پر اللہ پاک، اریان ملک اب جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری انایا کو کچھ نہ ہو۔ پریشان حال کھڑا وہ اپنے رب سے فریاد کرنے میں مصروف تھا۔ جب ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ وہ فوراً ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ میری مسز؟ اریان سرخ آنکھوں اور پریشان حال چہرے سے استفسار کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں مسٹر، اس کنڈیشن میں ان کا گلوکوز لیول، ان کی ایچ پی کا کم ہونا ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اوپر سے ان کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں اس لاپرواہی کی وجہ سے آگے جا کر کتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ جس حالت میں آپ انہیں ایمرجنسی میں لے کر آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا تک نہیں ہے۔ ڈاکٹر اریان کو دیکھتے سخت گیر لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر کے بولنے پر اریان شدید صدمے کی زد میں آیا۔ تو پچھلے کئی دن سے وہ اریان کے کھانے پینے کا تو خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ خود بھوکی تھی اور وہ اس بات سے بھی غافل تھا۔ اس کی کالی آنکھیں جلنے لگیں۔ کیسی کنڈیشن؟ وہ بھاری ہوتی آواز سے بولا۔ Your wife is 2 weeks pregnant۔ آپ نہیں جانتے کیا؟ ڈاکٹر کے بولنے پر اریان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا ری ایکشن دے۔ جہاں ایک طرف وہ اتنی بڑی خبر پر خوش ہوا تھا، وہیں اپنی لاپرواہی پر نادم بھی تھا۔ جس فیز میں انایا کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس نے انایا سے کیسا رویہ اختیار کیا۔ خیر، آپ کو ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ویسے بھی یہ بہت ویک ہیں، اور اگر ان کی کنڈیشن ایسے ہی رہی تو بیبی کے لیے تو خطرہ ہے ہی، ان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ فی الحال وہ نارمل ہیں، ڈرپ ختم ہوتی ہے دن آپ ان کو لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے اریان ایک گہرا سانس بھرتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ جب اس کی جیب میں رکھا گیا فون رنگ ہوا، فون نکالے اس نے دیکھا ریدا کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم ممانی جان، اریان آہستگی سے بولا۔ بیٹا، نایا کی طبیعت کیسی ہے؟ ریدا کی پریشانی میں ڈوبی آواز اس سے سنائی تھی، تو وہ انایا کی طبیعت خرابی کی وجہ بیان کرنے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو، ریدا خوشی سے بولی۔ اریان نے ایک گہرا سانس بھر کر مبارکباد وصول کی۔ چلو پھر بات ہوتی ہے، انایا کے پاس رہو۔ الوداعی کلمات بولتے اس نے فون رکھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہسپتال کے کمرے کے بیڈ پر لیٹے وہ آنکھیں بند کیے اب بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اریان قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ نازک ہاتھ میں سرنج موجود تھی۔
اس کے گھنے بال تکیے پر بکھرے پڑے تھے، میٹھا میٹھا سا میک اپ اب بھی چہرے پر موجود تھا۔ اریان اس کے قریب ہی ٹکتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ انایا کو اس کو چائے پیش کرنا، اس کے کپڑے پریس کر کے ہینگ کرنا، اس کے سارے کام خود کرنا، اریان کی ناراضگی کے باوجود اس کی ضرورت کی اشیاء کا خیال رکھنا، اس کے آگے پیچھے گھومنا۔ اریان کی نظروں میں ہر ایک منظر گھومنے لگا۔ وہ بے اختیار جھکا اور اپنے سلگتے لب انایا کی پیشانی پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ تکلیف میں تڑپتے دل کو سکون ملا۔ کالی جلتی آنکھوں میں جیسے مرچیاں سی گھلنے لگیں۔ تقریباً 1 سے 2 منٹ بعد وہ اپنے لب انایا کی پیشانی سے اٹھاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری چوسی، میں بالکل اچھا نہیں ہوں۔ میں ایک اچھا شوہر بھی ثابت نہ ہو سکا۔ نکاح کرتے وقت بھی تم سے زبردستی کی، تم سے تمہاری مرضی نہ پوچھی، یہ تک نہ پوچھا کہ تم راضی بھی ہو یا نہیں، بس اپنا فیصلہ تم پر تھوپ دیا۔ اور نکاح کر چکا تھا، تمہیں حاصل کر چکا تھا، تب بھی تمہارا خیال صحیح طریقے سے نہ رکھ پایا۔ لیکن بس اب بہت ہو گیا۔ اریان ملک کے ہر رویے نے تمہیں تکلیف دی ہے نا؟ اب اریان ملک کا رویہ ہی اس کے کوٹن کینڈی کے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ آئی پرومس۔ آج کے بعد اریان ملک اپنی چوزی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اریان اس کے بالوں کو سہلاتے خود سے وعدہ کر گیا، اور اب ہونا بھی ایسے ہی تھا۔ وہ اپنی غصے کی عادت اپنی بیوی کی خاطر ختم کرنے والا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اف یو لائک اٹ دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک دا ویڈیو اینڈ شیئر یور ریویوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔